अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो क्या होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामत क्या होती हैं और ब्रेस्ट कैंसर से किस तरह बचा जा सकता है। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, ब्रेस्ट कैंसर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्यूमर क्या होती है। तो नाज़रीन, ट्यूमर जो होती है ये कुछ हमारी जिस्म के किसी भी हिस्से से कुछ जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। वो दिमाग के कंट्रोल में नहीं रहते और तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो पहले एक छोटा सा दाना बनता है, कुछ सेल इकट्ठे होके एक छोटा सा उबार बनता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ये जो गिल्टियाँ होती हैं ये बिनाइन भी होती हैं, यानी जो कैंसर की नहीं होती। कुछ गिल्टियाँ कैंसर की भी होती हैं जिनको हम मैलिग्नेंट कहते हैं, और ये जिस्म के किसी हिस्से में भी बन सकती हैं, ठीक है ना जी। लेकिन आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। तो नाज़रीन, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये ज़्यादातर, वैसे तो छाती के अंदर छाती का कैंसर मर्दों में भी हो सकता है, औरतों में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये औरतों के अंदर होता है। होता ये है कि दाएं तरफ या बाएं तरफ वाली ब्रेस्ट के अंदर एक छोटी सी जगह के ऊपर जो सेल्स होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उनकी स्पीड जो होती है वो नॉर्मल सेल्स की निस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। बस जिस स्पीड से नॉर्मल सेल्स बढ़ते हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से ये एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एक जगह पे इकट्ठे होके एक गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये गिल्टी जो है ये दाईं तरफ भी हो सकती है, बाईं तरफ भी हो सकती है, ठीक है ना जी। लेकिन आजकल के दौर के अंदर जैसे जैसे इसके बारे में अवेयरनेस आ रही है ख़वातीन के अंदर, तो इसकी वजह से, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो डेथ रेट है वो पहले से काफ़ी कम हो गया है और इससे जो है ना अमवात जो हो रही हैं वो पहले से कम हो गई हैं, क्योंकि अब ख़वातीन जो हैं वो इसके बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी हैं। तो नाज़रीन, इसकी अब हम बात करते हैं इसकी वजूहात की। तो सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया है कि ये सेल्स जो हैं ये अगर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएं या ये बेतरतीबी से बढ़ना शुरू हो जाएं तो उसकी वजह से ये जो ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर जो हैं वो बनती हैं। फिर ये होता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी को ये मसला हो, अगर किसी के ख़ानदान में किसी खातून को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो ऐसे लोगों के अंदर इसकी ज़्यादा चांस होते हैं, ये वजह बनती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इन्वायरमेंट की ख़राबी की वजह से, हार्मोन के डिस्टर्बेंस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से ये ब्रेस्ट जो है के अंदर जो गिल्टियाँ बनती हैं ये ज़्यादा होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखा गया है कि बाज़ ख़वातीन जो हैं उनके जिस्म के अंदर हार्मोन डिस्टर्ब थे और उनकी लाइफस्टाइल भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनकी ब्रेस्ट के अंदर कैंसर नहीं पाया गया। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको हार्मोनल चेंजेस का प्रॉब्लम भी नहीं है, एनवायरनमेंट भी ठीक है, लेकिन उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो पाया गया। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी अलामत क्या होती हैं। तो नाज़रीन, ऐसी ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर का मसला होता है उनकी छातियाँ जो हैं वो हैवी हो जाती हैं, भारी फील होती हैं, दर्द करती हैं और उनके जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। निपल्स जो हैं अंदर की तरफ खिंचना शुरू हो जाती हैं और उनमें ऐसा लगता है जैसे वो अंदर दंस रही हैं, ठीक है। और निपल के साथ का जो एक एरिया होता है, डार्क एरिया होता है, उसके ऊपर से छिलके वगैरह उतरते हैं, क्रस्ट उतरते हैं और वहाँ ख़ारिश फील होती है। जो पिस्तान है उनकी रंगत जो है वो सुर्ख हो जाती है और उनकी शक्ल इस तरह हो जाती है जैसे माल्टे की शक्ल होती है और माल्टे की स्किन होती है, इस तरह की उनकी वहाँ से स्किन हो जाती है और उनमें दर्द फील होता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे अवामल हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। वो बेसिकली ख़ुद तो वजह नहीं होते, लेकिन वो इसके बढ़ने के अंदर, इस मर्ज़ की वजूहात के साथ
وہ تعاون کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رسک فیکٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایسی خواتین جن کے خاندان کے اندر آلریڈی کینسر ہو، کسی خاتون کو کینسر ہوا ہو، وہ رسک پہ ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین جن کو مینوپاز جو ہے وہ زیادہ دیر کے بعد آیا ہو، مثلا عام طور پہ 40-45 سال کی ایج کے بعد جو ہے وہ لیڈیز کو مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایک ایسی خاتون جس کو کہ مینوپاز بہت دیر سے آیا ہو تو وہ بھی رسک فیکٹر پہ ہوتی ہے۔ اور ایک ایسی بچی جس کو مینسز جو ہیں وہ قبل از وقت آ گئے ہوں، یعنی 12 سال سے کی ایج سے پہلے اس کو اگر مینسز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ایسی بچی بھی رسک پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بریسٹ کا کینسر جو ہے وہ زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ پھر انہیریٹنس کے اندر اگر یہ مسئلہ ہے، وہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد مینوپاز سے پہلے جو خواتین ہارمون تھراپی لیتی ہیں اور وہ اس طرح کی میڈیسن، ہارمونل میڈیسن یوز کرتی ہیں، وہ بھی رسک پہ ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین جو زیادہ موٹاپے کی طرف مائل ہوتی ہیں یا جن کا جسم موٹا ہوتا ہے، ان میں اس کے چانس زیادہ ہوتے ہیں بریسٹ کینسر کے، ٹھیک ہے نا جی۔ کچھ ادویات ایسی ہیں جن کے استعمال سے، شراب نوشی کے استعمال زیادہ کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بریسٹ کینسر جینز ہوتے ہیں، اور ایسی فیملی میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جن کی فیملی کے اندر یہ بریسٹ کینسر کا مسئلہ ہو، جن میں یہ بریسٹ کینسر جینز زیادہ ہوں، تو وہ لوگ بھی رسک پہ ہوتے ہیں۔ ان کو اپنا یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اس کے بعد اویئر رہنا چاہیے اس کے بارے میں۔ ناظرین، آپ بات کرتے ہیں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جہاں تک اس کی پریونشن کا تعلق ہے، اس سے بریسٹ کینسر کو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن اس کی گروتھ کے اندر بہت سارا جو ہے ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، اس کو قبل از وقت ہم کیور کر سکتے ہیں اگر ہم کچھ حفاظتی اقدامات کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہر خاتون کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پانی زیادہ یوز کرنا چاہیے، ڈائٹ اس طرح کی لینی چاہیے جو کہ سبزیوں پہ اور پھلوں پہ مشتمل ہو، زیادہ اسپائسی چیزیں، زیادہ اسکیپ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، ایکسرسائز جو ہے وہ ریگولر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، نیند پوری کرنی چاہیے، ان کے پیریڈز جو ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے، ان کو اپنی چھاتی کا ایگزامن کروانا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کو خود بھی ان کو ٹچ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی دانہ یا کوئی رسولی ٹائپ کو چیز بن رہی ہو، یا اس کے کلر کے اندر کچھ چینجز آ رہی ہیں، یا ان کا سائز جو ہے وہ بہت شرنک ہو گیا ہے یا بہت بڑھ رہا ہے، تو پھر بھی ان کو یہ چیک کروانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تاکہ قبل از وقت جو ہے خدا نہ خاصا کینسر ڈیولپ ہونے سے پہلے ہم اس کا کوئی سدباب کر سکیں۔ تو اس طرح کے حفاظتی اقدامات کرنے کی وجہ سے الٹا ہو کے نہیں سونا چاہیے، ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی خواتین جو الٹا ہو کے سوتی ہیں ان کی چیسٹ کے اوپر دباؤ رہتا ہے اور ان کے جو گلینڈز ہیں وہ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور ان میں بھی یہ مرض جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، جیسے چوٹ لگنے کی وجہ سے کوئی گلینڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا یا کسی جگہ پہ زخم ہو گیا تو اس ایریے کے سیل جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی حفاظتی اقدامات کرنے سے کافی حد تک جو ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں اس کا علاج ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھی کے اندر 140 سے زیادہ میڈیسن ایسی ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور جو انتہائی افیکٹو ہیں، جو انتہائی سیف ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کوئی مریض ان ٹائم ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہومیوپیتھی اس کو بہت زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے۔ بے شمار مریض ایسے ہیں بریسٹ کینسر کے جو اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ کسی کمپیٹنٹ بندے سے لیں اور وہ خالص ہومیوپیتھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کے اندر ایلوپیتھی بھی یوز کر رہا ہے، دیسی ادویات بھی یوز کر رہا ہے اور آپ اس سے میڈیسن لے رہے ہیں یا آپ سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی ڈینجرس ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کرتا ہوں کہ 140 سے زیادہ میڈیسن بریسٹ کینسر کے استعمال ہو رہی ہیں ہومیوپیتھی میں، تو اس میں سے ایک یا دو اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ نیٹ سے دیکھ لیتے ہیں، کوئی آپ کو بتا دیتا ہے، تو اس طرح اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا۔ ہم نے سب سے پہلے میڈیسن ڈائگنوز کرنی ہے کہ آپ کو
کون سی میڈیسن جو ہے وہ سوٹ کرے گی. تو ناظرین ان 140 میڈیسن میں سے آج جس کا میں نے جس کو چوز کیا ہے، جس کا تذکرہ یہاں کرنے کے لیے، تو وہ ہے اسٹیریس روبینس. یہ میڈیسن جو ہے یہ اسٹار فش سے بنتی ہے، اور بکرات نے بھی اس فش سے جو میڈیسن تیار کی ہے اس کو رحم کے مختلف امراض کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے اس کو. یعنی ایک زمانہ قدیم سے استعمال ہونے والی میڈیسن ہے، ٹھیک ہے نا، اسٹار فش سے جو بنتی ہے. ہومیوپیتھی کے اندر اور ہومیوپیتھک میڈیسن پوٹنٹائز کرنے سے پوٹینسی کے شکل میں اس میڈیسن کو جب ہم نے استعمال کیا تو اس کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ بریسٹ کے اوپر ہمیں ملا ہے، ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ یہ بائیں طرف کی جو بریسٹ ہے اس پہ اس کا خاص اثر ہے، ٹھیک ہے نا. اس میڈیسن کی ایک بہت ہی اہم اور خاص علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ مینسز آنے کے بعد اس کی جو بریسٹ کے اندر تناؤ ہوتا ہے، جو درد ہوتا ہے، جو اس کی پین ہوتی ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے مینسز آنے کے بعد، ٹھیک ہے. اور اس کا درد جو ہے وہ لینسینیٹنگ پین ہوتی ہے، مثلا چیرنے پھاڑنے کا سا درد ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کٹ لگ گیا ہوا اور وہ اندر تک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے مریض کی جو نپلز ہوتی ہیں بریسٹ کی وہ اندر کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا درد جو ہے وہ نپل سے اندر کی طرف فیل ہوتا ہے، گہرائی کے اندر جا کے فیل ہوتا ہے. یہ اس کا ایک خاص سمپٹم ہے، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بریسٹ کے اندر گلٹی بنتی ہے، جو ٹیومر بنتی ہے، وہ اس کے اوپر کا جو ایریا ہوتا ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، نیلا سا ہو جاتا ہے، نیلگوں ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے اوپر پھر کرس سے اترتے ہیں، کٹ لگتے ہیں، شدید درد ہوتا ہے، اور بعض کا تو وہاں زخم بن جاتا ہے، اور وہ زخم جو ہے اس سے بہت زیادہ مواد خارج ہوتا ہے جو انتہائی بدبودار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی کچھ علامات ہیں. پھر یہ بغل کے اندر جو لمفیٹک گلینڈز کا جو کینسر ہے اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے میڈیسن. اور اس کا ایک اور بات ہے کہ یہ اس کی دردیں جو ہے رات کو زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ناظرین اور بھی اس کی بہت سارے اس کے سمپٹم ہیں جو کہ بریسٹ کے حوالے سے ہیں، جو کہ پیریڈز کے حوالے سے ہیں. چونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹو دا پوائنٹ چند ایک سمپٹم کسی دوائی کے بارے میں بتا دیے جائیں تاکہ آپ ان علامات کا دوسری میڈیسن کی علامات کے ساتھ کمپیریزن کر سکیں. تو ناظرین یہ تھی کچھ معلومات بریسٹ کینسر کے حوالے سے، اس کے علاج کے حوالے سے. خدا نخواستہ اگر آپ اس طرح کے کسی مرض میں مبتلا ہیں اور آپ اویئرنیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس مرض کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے گا، ہمارے میسج چھوڑیے گا، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں. اور ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہم حاضر ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہم سے رجوع کرے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہم کریں گے. اور انشاءاللہ اس کا بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا گو رہیں گے. اپنی صحت کا دھیان رکھیے گا.